हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे कार्pe diem बाय रबिया खान। और आज उसका हम पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 23 पढ़ेंगे। स्टार्ट द नॉवेल। उसके हाथ खून में लथपथ हो गए थे। हमला आवर दोबारा उस पर झपटा था। एक ताकत और मुक्का उसके जख्म पर मारा तो लम्हे भर को यासिर की पूरी दुनिया अंधेरा हो गई। बरछीने रगों के कई अंदर अजतनासी जलन बर्पा कर दी थी। उसने पूरी कुव्वत से उसे धकेल कर शटर से दे मारा था। सरीना एक और चीख बुलंद हुई थी, प्लीज मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर तो जाने दो साहिर, वो मर जाएगा। लेकिन साहिर उसका इशारा समझता था। वो सरीना को किसी तौर पर तो मुसीबत में नहीं देखना चाहता था। हमलावर सरीना के पीछे दौड़ा था, लेकिन यासिर ने उसकी टांगे पकड़ ली थी। वो बरवक्त धर लिए जाने पर अंधे मुंह जा गिरा था। साहिर बामुश्किल सरीना को कार की पिछली नशिस्त पर धकेल रहा था और वो अब बुलंद आवाज से रो रही थी, साहिर मुझे जाने दो, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसे गोली लगी है, खुदा के लिए मुझे जाने दो। शीशे की खिड़की पर दोनों हाथ रखे वो आंसुओं से रोती जा रही थी। यासिर ने उसे एक नजर देखा, बस एक नजर, और अब वो बामुश्किल उठ खड़ा हुआ। उसके कदम लड़खड़ाहट का शिकार थे। उसने हमलावर को गिरबान से पकड़ा था और फिर उसने उसे पूरी कुव्वत से शटर के साथ दे मारा था। कोई जुनूनी सी कैफियत थी जो उस पर तारी हो गई थी। वो पलटा और जवाबन उसे भी दीवार से लगाया। वो जख्मी है, उसका खून बह रहा है, मुझे जाने दो, वो अब तक कह रही थी। हमलावर का मार्क्स हाथापाई में उतरने लगा तो वो करंट खाकर पीछे हुआ। उसने मार्क्स ठीक से लगाया। यासिर अब शटर के साथ लगा उसे तक रहा था। तुम कुछ कह नहीं रहे हो, जानते हो क्यों? उसने पूछा। हमलावर ने उसकी जानिब चेहरा फेरा, खंजीर नुमा इंतहाई मकरूर चेहरा। क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ। साहिर सलीना को लिए आगे बढ़ गया था। अपने शिकार को हाथ से जाता देखकर वो उस तक बढ़ आया था। फिर गैज़ो गज़ब से बेकाबू होकर उसके जख्म पर मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो यासिर ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसे दीवार से लगाया और घुटना मोड़कर जो ही लात मारी तो वो बिलबिलाकर झुका। उसने उसे शर्ट से पकड़कर उसका सर शटर से दे मारा था। हमलावर जो कोई भी था सर पर लगने की वजह से बुरी तरह जख्मी हुआ था। सुनसान गलियों में फूली सांसों की आवाजें गूंजने लगी। तुम इंतजार कर, मैं तुम्हें पकड़ूंगा और जल्द पकड़ूंगा। मुझे पता है तुम एजेंसी से ताल्लुक रखते हो, मुझे पता चल जाएगा तुम कौन हो। उसने यासिर के जख्मी पर आखिरी दफा जोरदार मुक्का मारा तो वो घुटनों के बल गिरा। सुअर के मांस वाला शख्स भाग गया था। पीछे तारीख गलियों में वो तकलीफ से बिलबिला रहा था। उसका खून शटर्स पर हर जानिब लग चुका था। वो जख्मी है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे वापस जाना है। वो जख्मी था। वो उस पर चिल्ला रही थी, लेकिन साहिर तो गोया पत्थर का बन गया था। उसे यासिर का हुक्म हर हाल में मानना था। वो सलीना को अपार्टमेंट छोड़कर वापस उसी के पास जाने वाला था। तारीख सुनसान गलियों में वो अब तक दराज था। खून था कि उसके आसपास जमा होने लगा था। जख्म की कर्बनाक तकलीफ, सरीना के आंसू सब जैसे गटमट हो रहा था। उसने आंखें बंद की और फिर सब कुछ तारीकी की नजर होता गया। उसी पल गलियों में आगे बढ़ते हमलावर ने अपने चेहरे से वो मास्क उतारा था, फिर आज हाथ ऊंचा करके सर से बहता खून साफ किया। उसका चेहरा जाना पहचाना था, बेहद जाना पहचाना, बिल्कुल किसी माहिर नफ्सियात के ठंडे या चेहरा जैसा। तारीख गलियों में उसने आंखें अगली ही पल खोली थी। सर पर जलते बल उसे जलते बुझते महसूस हो रहे थे। जीन्स की जेब में पड़सा फोन साइलेंट होने के बायस मुस्तकिल ज़ूज़ू कर रहा था। उसने बामुश्किल हाथों पर जोर देकर उठना चाहा। पेट और कमर में दर्द की एक शदीद लहर आर पार हुई थी। उसकी हल्की सी कड़हा निकली, जब से दांत जमा कर वो फिर से उठने लगा। सांस उखड़ने लगा था। उसने आंखें बंद करके सर 2-3 बार जोर से झटका। धुंधली हुई बसारत कुछ दुरुस्त हुई थी। उसने तकलीफ से सुन पड़ते जख्म पर हाथ रखकर मजीद खून को बहने से रोका था और फिर कांपती टांगों पर जोर देकर उठ खड़ा हुआ। एक जोर का चक्कर आने के बायस वो मैले शटर से जा टकराया था। फिर उसका सहारा लेकर चढ़कर कदम आगे बढ़ा। सफेद शर्ट उसके खून से दागदार हो चुकी थी। उसने जख्म को दबाए रखा और फिर सफेद पड़ते लबों के साथ आगे बढ़ने लगा। खून ज्यादा बह जाने की वजह से बसारत फिर से धुंधली पड़ने लगी थी। दर्द की शिद्दत गहरी होने लगी थी। कनपटी से पसीने की कई बूंदें फिसलकर गर्दन में लड़की थी। दस्ता लगने की वजह से निकला खून भी वहीं जम गया था। जेब में अरसा फोन अब फिर से जू करने लगा था। उसने फूले सांस के दरमियान खून से चिपके हाथ के साथ जेब थपथपाई और फिर उससे फोन बरामद किया। कमर शटर से टिकाई रखी। गौर से देखने पर भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि वो किसी भी पल होश खोने वाला है। उसने फोन उठा लिया, कान से लगाया और साथ ही जख्मी हाथ रखे आगे बढ़ने लगा। शटर का सहारा उसने अब तक ले रखा था। सरीना कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हनीफा की आवाज गूंजी थी। उसने वक्त से थूक निकला था। जी वो महफूज है, उसने कहा। तकलीफ के बायस आवाज में हल्की सी कपकहाहट उतरी थी। हनीफा दूसरी जानिब जैसे चौंक से गए। तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? ठीक हूँ, छोटा सा जख्म लगा है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसने अगली बात सुने बगैर फोन जेब में अड़स लिया था। फिर हिम्मत मुजतमा करके आगे बढ़ने लगा। उसके लब हर गुजरते पल के साथ सफेद पड़ते जा रहे थे। दूसरी जानिब साहिर उसे अपार्टमेंट की इमारत के पास उतारा और फिर उसने रोती हुई सरीना की जानिब का दरवाजा तेजी से खोलकर उसे बाहर निकाला। वो बहुत सिपाट था। सरीना की किसी मुजाहिमत
کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑے آگے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی لیکن بے سود وہ اس کے طاقتور بازوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کا پاس کوڈ انسرٹ کیا اور اسے اندر دھکیلا۔ ابھی اسی تیزی سے دروازہ بند کرنے لگا تھا کہ سیلینا کی انگلیاں درمیان میں آ گئیں۔ وہ دروازہ نہیں بند کر سکا۔ میں بھی جاؤں گی تو مجھے اس عزت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ساحر نے ضبط سے دروازہ کھول کر اسے دیکھا۔ سرخ چہرہ، گلابی آنکھیں، مسلسل گرتے آنسو ہچکیاں۔ آپ نے اپنی منمانی کا انجام دیکھ لیا نا، اسی لیے منع کر رہا تھا میں آپ کو جانے سے۔ آپ کو آخر سمجھ کیوں نہیں آتا کہ معاملہ بہت حساس ہو چکا ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایجنسی سے 3 ایکٹرز غائب ہیں اور ایک کا قتل کیا جا چکا ہے۔ قتل سمجھتی ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسے اندر کیا اور پھر خود بھی اپارٹمنٹ میں چلا آیا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ سیلینا اسی طرح ہچکیوں کے درمیان اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بلند آواز سے بول رہا تھا، یہ سب مذاق نہیں میڈم، جیسے دوسرے ایکٹرز کا قتل ہوا ہے ویسے آپ کا بھی قتل ہو سکتا ہے۔ یاسر آپ کی وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ میں اسے وہاں اس حالت میں چھوڑ کر اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آیا کہ آپ میرے ساتھ واپس جا کر ساری محنت ضائع کر دیں۔ کیا آپ کو اپنے کریئر کی کوئی فکر نہیں ہے؟ اس نے اسی کاٹدار لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ پانی سے بھری آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، مجھے بس یاسر کے پاس جانا ہے، باہر میں جائے سب۔ ساحر نے لمحے بھر کو افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اپنی فکر نہیں ہے آپ کو؟ کیا یاسر کی بھی نہیں ہے؟ وہ بس خاموشی سے روتی رہی۔ اگر وہ مر جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو؟ اور اس نے کرن کھا کر ساحر کے بے رحم سوال پر اسے دیکھا تھا۔ دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ پلیز نہیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں اسے کچھ نہ ہو تو یہاں انتظار کریں میرا، میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ صرف آپ کے کریئر کی بات نہیں میڈم، یہ یاسر کی جمع پونجی ہے۔ آپ کا ایک لاپرواہ قدم اسے خاک کر دے گا۔ اس سے مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ تیزی سے پلٹ گیا تھا۔ ساتھ ہی فون پر کوئی نمبر ملا تھا۔ آگے بڑھنے لگا۔ وہ برستی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ اپنے آپ ہی چوکھٹ سے آ لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ زخمی سا سیاہ پردے پر ابھرا۔ اس نے تکلیف سے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھی۔ آنسو بے تحاشا رخساروں پر گر رہے تھے۔ ہاتھوں میں موجود مفلر اور ہیلز کا بیگ اس نے اب تک کسی متاع کل کی مانند جکڑ رکھا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے صوفے کی جانب آئی اور پھر آہستہ سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کپکپاتا ہاتھ بیگ کی جانب بڑھایا، اس میں سے سیاہ سلک کا مفلر نکالا اور پھر وہ اس مفلر کو آنکھوں سے لگائے جانے کتنی ہی پہرو روتی رہی۔ اسے آج صحیح معنوں احساس ہوا تھا کہ یاسر کو تکلیفیں دیکھنا بالکل روح قبض کیے جانے جیسا تھا۔ ٹھنڈی پڑے لانچ میں سسکیاں اسی طرح ابھر رہی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر جوتوں کے ساتھ بیٹھی ایک لڑکی مفلر آنکھوں پر رکھے اب تک رو رہی تھی۔ ساحر نے واپس اس انسان گلی میں قدم رکھا لیکن یاسر کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ وہ واپس بھاگا، چند گلیوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، اسے پکارتا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کا فون اب مستقل بجنے لگا تھا۔ پہلے 2 مس کال سلطانہ کی جانب سے تھی، پھر 4 کالز حنیفہ اور زار کی جانب سے کی گئی تھی۔ اس نے فون کو جیب میں ارسا اور تیزی سے گلیوں سے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بلند عمارت والا ہاسپٹل موجود تھا۔ وہ اس طرف کو بھاگا، دروازہ دھکیلتے اس نے آگے بڑھ کر ریسیپشنسٹ سے یاسر کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اسے ایمرجنسی وارڈ کا راستہ دکھا دیا۔ ایمرجنسی وارڈ کی سرخ بتی روشن تھی، شاید اس کی سرجری جاری تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے گہرا سانس لیا اور پھر پشت دیوار سے لگائی ہسپتال رات کے پہر بھی سفید بتیوں سے منور تھا۔ مریض، سفید کوٹ پہنے ڈاکٹرز، مریضوں کے گھرانے سب تیزی سے آ جا رہے تھے۔ اس نے جیب میں ارسا فون نکالا اور پھر اسے نگاہوں کے سامنے کیا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ حنیفہ اور سلطانہ کو خبر کے متعلق آگاہ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب ہسپتال کی اس کی راہداری میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سلطانہ بے یقینی سے سر بار بار نفی میں ہلاتی مسلسل رو رہی تھی۔ حنیفہ البتہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ زار اور شیر بھی ساتھ ہی پریشان سے صدا تھے۔ حنیفہ نے انہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا لیکن وہ پھر بھی چلے آئے تھے۔ وہ ان کی ٹیم کا سپریم ہینڈسم پارٹ تھا، وہ اسے بھلا کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ سرجری مکمل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب باہر نکل کر ہاتھوں سے شفاف باریک دستانے اتارتے انہیں سرجری کے متعلق بریف کر رہے تھے۔ گولی خطرناک ثابت نہیں ہوئی تھی لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر نشانہ چند انچ نیچے ہوتا تو یاسر کا گردہ ضائع ہو سکتا تھا۔ سلطانہ پھر سے رونے لگی تھی۔ حنیفہ نے بے اختیار شکر کا کلمہ ادا کیا تھا، پھر روتی ہوئی سلطانہ کو ہمدردی سے دیکھتے تسلی دینے لگے، یہ کہ وہ اب ٹھیک تھا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ ساحر اگلے ہی پل باہر چلا آیا تھا، پھر فون پر نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ فون تیزی سے اٹھایا گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز مجھے بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ اپارٹمنٹ کے سرد ٹائلز پر ہیلز کے ساتھ وہ اب تک بیٹھی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے لیکن رونے کے باعث آنکھوں کے پپوٹے درد کر رہے تھے اور آنکھیں شدید جل رہی تھیں۔ ساحر نے گہرا سانس لیا۔ وہ ٹھیک ہے میڈم، اور سیلینا کو لگا کسی نے اس کے دل سے پہاڑ اتار دیا۔ شکر گزاری کے کئی آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرے۔ اس نے فرد جذبات سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آنسو ابلتے جا رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہے خدایا، وہ ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ ساحر، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اب ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑ کر صاف کیے، پھر اسبات میں سر ہلایا، لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی، میں ٹھیک۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ ٹھیک سے بند ہے؟ اس نے یوں ہی چہرہ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ایسے نہیں، اٹھ کر دیکھیں، مجھے بتائیں کہ دروازہ ٹھیک سے بند ہے یا نہیں۔ ساحر کی دی گئی ہدایت پر وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہیل سے چلتی ہوئی آگے بڑھائی، دروازے کو دیکھا، ہاں ٹھیک سے بند ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گی، میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کر آپ کے پاس چلا آؤں گا۔
کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ آپ کو فون رکھتے رکھتے یوں ہی پوچھ لیتا نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ اوکے پھر رکھتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا، فون کان سے ہٹا کر آگے بڑھائی، ایک پاؤں اونچا کر کے ہیل کی باریک اسٹریپ کھولی، پھر ہاتھ سے جوتا اتار کر زمین پہ رکھا، دونوں ہیل سے پیر آزاد کر کے وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ لمحے بھر کو اپنے گورے گلابی پیروں کی جانب دیکھا، وہ بھاگنے کے بعد جگہ جگہ سے زخمی لگ رہے تھے، زخموں میں شدید جلن کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بے دم سی صوفے پر گر سی گئی، کچھ لمحات پہلے تک اس کے قدموں میں بجلیاں سی بڑھ گئی تھیں، وہ کتنی مسافتیں بھاگ کر عبور کر سکتی تھی، وہ یاسر کے لیے کہیں بھی بھاگ سکتی تھی۔ اسے ایک لمحے تک اپنے کریئر، اس انڈسٹری، یہاں تک کہ یاسر کے ساتھ دیکھ لی جانے کا احساس تک نہیں تھا۔ اسے بس یاد تھا تو یہ کہ وہ زخمی ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ہوا تھا، پیروں میں آبلے سے بن گئے تھے اور اب ان آبلوں میں شدید سوزش ہو رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، یہ وہ کیا کرنے لگی تھی؟ ایک لمحے پہلے تک وہ خود کو تباہ کر دینے کے دہانے پر تھی۔ اس نے پشت آہستہ سے صوفے سے ٹکائی اور نیند دراز ہو گئی۔ زخم اب تک جل رہے تھے، کیا وہ خود کو تباہ کر دینے کی تاب رکھتی تھی؟ کیا وہ کسی اور جھٹکے کو برداشت کر سکتی تھی؟ پیروں کی جلن اب پورے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ان میں گلابی سا پانی تھا، بالکل ہلکا سا پانی نہیں۔ وہ خود کو تباہ نہیں ہونے دے گی، وہ خود کو ایسے ختم ہونے نہیں دے گی۔ تازہ زخموں کی جلن گہری ہونے لگی، اس نے نگاہ جھکا کر زخموں کی جانب دیکھا اور پھر اس نے ایک فیصلہ لیا، ایک کٹھن فیصلہ۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی کمرے کے اندر چلی آئی۔ واش روم کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اپنا ٹوٹا بکھرا سا سراپا اس آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کے گہرے شہد رنگ بال کندھوں پر الجھ کر بکھرے ہوئے تھے، لباس خراش زدہ تھا، ایک جانب سے آستین پھٹی ہوئی تھی، آنکھیں رو رو کر زخمی سے دکھ رہی تھیں اور قدموں میں ہوتی جلن ہرگز ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب یاسر سے کبھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے اپنے معاملات سے دور رکھے گی، وہ ساحر کی بات مانے گی، وہ اب کوئی بھی بچکانہ قدم نہیں اٹھائے گی۔ آگے بڑھ کر اس نے نلکا جلایا اور پھر تیز دھار پانی سے اگلے ہی پل چہرہ دھونے لگی۔ میک اپ پانی کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ سے چہرہ صاف کیا اور پھر چند پل یوں ہی خالی خالی نظروں سے خود کو دیکھتی رہی، اور ایک فیصلہ تھا جو سیلینا مظہر کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ اسپتال کی سفید راہداری ویسے ہی روشن تھی، ٹائلز بہت سرد اور جما دینے کی حد تک ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی سرجری مکمل ہو چکی تھی اور وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ ماتھے پر ایک ادھر سفید پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اسپتال کے سفید گاؤن میں وہ مزمحل سا لگ رہا تھا، بند آنکھوں کے ساتھ لیٹا، دنیا و مافیہ سے بے خبر۔ وہ سب اس کے آس پاس اکٹھا تھے۔ سلطانہ اس کا بے جان ہاتھ تھامے اس کے بستر کے ساتھ لگی کرسی پر برجمان تھی۔ حنیفہ اور ساحر ایک جانب استدا تھے، ساحر اور زار ایک جانب کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ حنیفہ نے ان تینوں کو آنکھوں سے اشارہ کیا، وہ تینوں ان کے پیچھے بڑھ آئے۔ اب وہ تینوں اسپتال کے باہر زینوں کے اس پار موجود تھے، اسٹریٹ بلب روشن تھے، وہ چاروں اس کے نیچے صدا رہے، پھر کچھ پل جیسی خاموشی چھائی رہی تھی۔ کس نے کیا ہے؟ حنیفہ کی بھاری سی آواز ابھری تھی، سب کا رخ ساحر کی جانب تھا۔ گلیوں میں اندھیرا بہت تھا، اس نے ماسک پہن رکھا تھا۔ کس قسم کا ماسک؟ چمڑے کا ماسک تھا، سور کی شکل کا، یکدم ہی شیر کے چہرے پر کراہت سی ابھری تھی۔ زار نے بے چینی سے سر جھٹکا تھا، ساحر بغیر اثر لیے سیدھے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، اسے ہماری ایجنسی کے خفیہ اسپاٹ کا علم کیسے ہوا؟ یاسر ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ایجنسی کا ہی کوئی بندہ ہے، وہی جس نے اس رات کیبنز کے درمیان سے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ اور یہ شخص دونوں ایک ہی ہیں۔ اب کہ وہ تینوں چونکے تھے۔ حنیفہ نے آئیبرو سکیڑ کر اسے دیکھا، تمہیں کیسے پتا؟ ان دونوں کے بھاگنے کا انداز بالکل ایک سا تھا۔ تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں اور ساحر کو سیلینا کی حفاظت کے لیے مقرر نہیں کیا تھا؟ حنیفہ کی آواز میں اب کی ناپسندیدگی سی تھی۔ زار کا چہرہ یکدم شرمسار کا سرخ ہوا تھا۔ ساحر نے گہرا سانس لیا، زار کی کوئی غلطی نہیں، یہاں سیلینا نے اس کو اپنے کام سے بھیجا تھا۔ حنیفہ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ ایسا کیا ضروری کام آن پڑا تھا کہ اسے تمہیں بھیجنا پڑا؟ ان کی میک اپ کٹ رہ گئی تھی سیٹ پر، بس وہی واپس لینے گیا تھا میں۔ ان کا ماننا تھا کہ میک اپ ہر ایک شے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایک ایکٹریس کے لیے تو میک اپ سانس لینے کا کام دیتا ہے۔ اس نے سیلینا کی جانب سے جھاڑا گیا فلسفہ منمناتی سی آواز میں حنیفہ کے گوش گزار کیا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ اف سیلینا، اب تم تینوں میری بات دھیان سے سنو۔ اب ہم یہ کیس خود سالو کر رہے ہیں، پولیس اپنا کام کرتی ہے، لیکن ہمیں اس حملے آور کو خود پکڑنا ہوگا۔ یاسر کی پہرے داری کے لیے میں ایجنسی سے گارڈز کو بھیج دیتا ہوں، اس کی حفاظت بے حد ضروری ہے، لیکن تم تینوں اب اپنی آنکھیں کھلی اور لب بند کر لو۔ ایجنسی میں سے کسی پر بھی اس معاملے پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تینوں نے ہی سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ ساحر، تم اس انسان کا اسکیچ بنواؤ، تم اسے 2 دفعہ دیکھ چکی ہو، اسے ماسک والا اسکیچ بنواؤ۔ اس کو جو بھی جسمانی تفصیلات ہیں وہ آرٹسٹ کو اور دو، اور ایک خاکہ تیار کرواؤ۔ زار اور شیر، تم دونوں اپنے کیبنز میں CCTV کیمرہ انسٹال کرو، 24 گھنٹوں کی فوٹیجز کو جانچو۔ کون کتنی مرتبہ بغیر کسی وجہ کے تمہاری چیزوں میں جھانکتا ہے اور تم سے بات بات پر باتیں اگلوانے کی کوشش کرتا ہے؟ ہمیں اب یہ سب خود آبزرو کرنا ہوگا۔ ان کے حکم صادر کرنے پر ان تینوں نے
रॉजर सर कहा था। फिर وہ تینوں ہی حنیفہ کے پیچھے بڑھ گئے۔ کار کی جانب بڑھتے ہوئے حنیفہ کے قدم لمحے بھر کو زنجیر ہوئے تھے۔ سردار اس ساری بھاگ دوڑ میں وہ انہیں یاسر کے حادثے کے متعلق مطلع کرنا تو بھول ہی گیا تھا۔ انہوں نے تینوں کو اشارہ کیا تو وہ تینوں اپنی اپنی کارز کی جانب بڑھ گئے۔ وہ پیچھے اب اپنے فون کی سیاہ اسکرین کو خاموشی سے تک رہے تھے۔ کثافت جیسے گہری ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے مٹیالے رنگ کی دیواروں والے کمرے میں وہ گمسم سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ روتی رہی تھی لیکن اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ گلابی ہوئی ناک دہک رہی تھی۔ اس کے کچھ لمحات قبل ہی روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ٹکائے بیٹھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہسپتال اتنا سرد ہوتے ہیں۔ اتنے سرد کے انتظار میں ٹانگیں جمنے لگتی ہیں اور آنکھیں پترا جانے کا خدشہ گہرا ہونے لگتا ہے۔ تم نے وہ اذیت کیسے برداشت کی تھی میرے بچے؟ تم اس اذیت ناک رات کو سر کرنے کے بعد اب تک زندہ کیسے رہے ہو؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے رہے ہو؟ کیوں میرے منہ پر ہمیشہ دروازہ بند کرتے رہے؟ کیوں مجھے ہمیشہ پردے دھکیلتے رہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہسپتال اتنے سرد ہوتے ہیں، اتنے زیادہ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکا تھا۔ آنسو سیدھا یاسر کے ہاتھ پر جا گرا تھا۔ اسے ہر لمحہ وہ یاد آیا جب وہ یاسر تک بڑھنے کی کوشش کرتی اور وہ اس سے دور بھاگ جاتا۔ ہر لمحہ اذیت ناک تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری محبت تمہارے لیے کرب کا باعث تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آغوش تمہارے لیے ہسپتال کی سرداریوں جیسی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے بچے۔ مجھے معاف کر دو، تم ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ میں آئندہ کبھی تمہیں اپنا چہرہ دکھا کر تم کو تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں بیٹا، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس نے آنسو رگڑ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، پھر اس کے ہاتھ کو احتیاط سے بیڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ اسے چپ چاپ دیکھتے رہنا چاہتی تھی، اپنے پیارے یاسر کو۔ اس نے بامشکل اپنی پلکیں ایک دوسرے سے جدا کی تھیں۔ ایک دو دفعہ پلکیں جھپکانے کے بعد اسے سفید روشنی کا احساس ہوا تھا۔ مصنوعی سفید روشنیاں، اندھیرا، روشنی، پھر سے اندھیرا۔ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ اگلی دفعہ جب اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو آس پاس ہوتی باتوں کی آواز محسوس ہوئی۔ اسے جاگتا دیکھ کر کوئی اس کے قریب چلا آیا تھا۔ کوئی کسی ڈاکٹر کو بلانے کا بھی کہہ رہا تھا۔ آوازیں، آنسو، خوشی سب جیسے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے واقعتاً مکمل طور پر ہوش آ گیا تھا۔ اس کی پلکیں اب کے اتنی بھاری نہیں تھیں۔ اس نے آس پاس گردن آہستگی سے گھما کر دیکھا۔ سردار، ارمان، سلطانہ تینوں استدعا تھے۔ ارمان اب ڈاکٹر سے اس کی ریکوری کے متعلق بات کر رہا تھا۔ دادا اور سلطانہ اس پر جھک کے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کی سماعت کو الفاظ تو محسوس ہوئے لیکن سمجھ نہیں آیا کہ وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ پل بعد اسے آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی، یاسر بچے کیسے ہو؟ اب زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی زخم میں؟ سردار کی بحران سی آواز اسے اپنے کان کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے انہیں دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں، شاید وہ روتے رہے تھے۔ اس نے چہرہ گھما کر سلطانہ کو دیکھا، وہ اب گہرے گہرے سانس لیتی، خود کو نارمل کرتی بامشکل مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آنسو تھے کہ اپنا راستہ ہمیشہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اس نے چہرہ سردار کی جانب گھمایا، پھر آہستہ سے کہا، کیا ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ مجھے ریکور کرنے کے لیے تنہائی اور سکون کی ضرورت ہے؟ اور وہ جو مسکرا کر نرمی سے جھکے اسے سن رہے تھے یکلخت چونکے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا اور انہی ٹھہرے ہوئے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے بے بسی سے ہنس دیے تھے۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے انتہائی کوئی فلمی سا جملہ بولو گے لیکن تم تو اوہ یاسر، وہ بے بسی سے ہنستے جا رہے تھے۔ کتنا ڈر گیا تھا ان کا دل۔ پھر آنکھوں میں ڈھیروں خفگی سمیٹ کر اس بدتمیز کی جانب دیکھا۔ مجھے لگا تھا میں اپنا دوسرا بیٹا کھونے جا رہا ہوں۔ تم نے یہ جاب کرنے سے قبل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی حفاظت کرو گے، یہ حفاظت کر رہے ہو تم؟ بہت ہو گیا لاڈ پیار۔ وہ اس پر گرجے تھے۔ ڈاکٹر ارمان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ سلطانہ بھی انہیں ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں چونکا تھا تو بس یاسر نہیں چونکا تھا۔ آپ مریض سے ایسے بات نہیں کر سکتے، ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی ہلکی سی تنبیہ پر اس نے سردار کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں نے کہتا تھا نا چھترول کی ضرورت ہے آپ کے مریض کو۔ فی الحال وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے، وہ ٹھیک ہوتا تو دل کھول کر ہنستا، لیکن ابھی تو ہلکی سی جنبش بھی تکلیف دے رہی تھی۔ آپ ہیں کون مریض کے؟ دادا ہوں میں اس کم وقت کا۔ ارمان جلدی سے ڈاکٹر کو لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مبادہ سردار اپنے جلال سے اسے بھی بہرمند کر دیتے۔ دادا ہی تو ہیں بس، ہلکی سی آواز میں کہا تھا یاسر نے۔ سردار کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ سلطانہ نے ہنسی دبانے کی خاطر چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ صرف دادا، وہ اس کی سنگ دلی پر گویا بلبلائے تھے۔ اس نے سکون سے سر اسپات میں ہلایا تھا۔ تم ذرا صحتیاب ہو جاؤ۔ پھر کیا؟ اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مجھے غصہ دلانے کے لیے کیا خصوصی طور پر طنز کرنے کی کلاسز لیتے رہتے ہو؟ انہوں نے احتیاطاً پوچھ ہی لیا تھا۔ اس دفعہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، بالکل ہلکا سا۔ سردار اسے اتنے دنوں بعد مسکراتا دیکھ کر جیسے ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے۔ اس نے یوں ہی گردن پھیر کر سلطانہ کی جانب دیکھا۔ ملجا سا لباس اور تھکی تھکی سی آنکھیں، وہ شاید گھر نہیں گئی تھی۔ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ بہتر۔ سلطانہ بیٹے، گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تم 2 دن سے ایک ٹانگ پر کھڑی رہی ہو، ایسے تو بیمار ہو جاؤ گی۔ سردار کے کہنے پر وہ چونکا تھا۔ 2 دن؟
کیا وہ 2 دن بعد ہوش میں آیا تھا؟ 2 دن اتنا لیٹ ہوش کیوں آیا مجھے؟ تمہیں ان پچھلے دنوں میں بہت دفعہ ہوش آ چکا تھا، لیکن تم دوائیوں کے زیر اثر نیم غنودگی میں تھے۔ سلطانہ بیٹے جاؤ آرام کرو، میں یاسر کے پاس ہوں۔ اس نے اپنے چہرہ سلطانہ کی جانب پھیرا تھا، پھر کھنکار کر کہا، آپ آرام کریں، یہاں پر دادا ہی میرے پاس۔ اوکے، لیکن میں شام میں پھر سے آؤں گی، تم مجھے یہاں آنے سے روک نہیں سکتے۔ اس کے جواب دینے سے قبل ہی سردار سر ہلا کر انہیں اجازت دے چکے تھے۔ وہ باہر کی جانب بڑھی تو اس نے ماتھے پر ڈیرو بر لیے سردار کی جانب دیکھا۔ آپ نے انہیں یہاں واپس آنے کی اجازت کیوں دی؟ سردار سکون سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ کیونکہ وہ ماں ہے تمہاری، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے تم سے الگ نہیں کر سکتی، تم بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی قسم کے خطرے سے دوچار ہو۔ اپنے بیٹے کے پاس اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن ایک منٹ کیا تمہیں اسی ماں کی فکر ہو رہی جس کی تم شکل دیکھنے تک کے روادار نہیں تھے؟ پھر جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے کچھ محسوس کرنا چاہا، کیا تمہارے سینے میں دل کی جگہ پتھر نہیں موجود؟ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا رہا تھا کہ تمہارے پاس دل نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ انہیں آنکھیں اٹھا کر دیکھتا رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں دادا، میں نہیں چاہتا کہ وہ بلا وجہ کسی بھی مسئلے میں میری وجہ سے پھنسے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں میں کیا نہیں سمجھتا جناب؟ وہ جتنا بے چتاب کھا رہا تھا، سردار اتنا ہی سکون میں تھے۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، ہاتھ اسے اپنے پیٹ پر بندھی پٹی کو چھو کر زخم محسوس کیا۔ اس کے چھونے پر اندر جیسے سوئیاں سی چبھی تھیں۔ جس نے مجھے زخمی کیا ہے وہ میرے آس پاس موجود لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری جاب ایسی ہے کہ بہت سے دشمن اپنے ہی آپ بن جاتے ہیں، انہیں بس کسی ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کسی کا گھرانہ تباہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ آواز آہستہ تھی، سردار گردن جھکائے محبت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تم ہو نا ہماری حفاظت کرنے کے لیے، کوئی کیسے ہمیں ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تمہارا غصہ ور چہرہ دیکھ کر کوئی ہمیں ہاتھ لگانے کی جرات کر سکتا ہے کیا؟